पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बानी चेयरमैन और साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को 46 साल कबल कत्ल करके एक मुकदमे में आज ही के दिन फांसी दी गई थी। वो मुल्की और आलमी सतह पर एक मकबूल तरीन लीडर थे। पाकिस्तानी सियासत का वो मुनफरिद नक्श जो उस वक्त भी ताज़ा हुआ जब मुल्क की आला तरीन अदालत ने सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की जानिब से दायर किए गए सदारती रेफरेंस पर अपनी राय का ऐलान किया और ये करार दिया कि लाहौर हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में जुल्फिकार अली भुट्टो के मुकदमे की समाअत आइन के फराहम करदा बुनियादी हुकूक और मुनसिफाना ट्रायल के मुताबिक नहीं थी। डायरेक्ट लाड़काना चलेंगे जहां पर इस टाइम बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच चुके हैं और मोहम्मद आशिक पठान नुमाइंदा हम न्यूज़ लाड़काना से हमें उन्होंने ज्वाइन किया है। मजीद ताज़ा तरीन सूरत हाल उन्हीं से जान लेते हैं। आशिक, आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो बताइएगा कि कौन कौन से रहनुमा इस टाइम मौजूद हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी आज क्या अहम ऐलानात करने वाले हैं, कुछ मालूम हो सका है? जी, बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो तो गुज़श्ता 5 रोज से ही लाड़काना 9 भुट्टो हाउस में मुकीम हैं और अभी वो 8 बजे के करीब जलसा गाह आएंगे और जलसे से खिताब करेंगे। तो पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक उनका जो खिताब है उसमें वो जो 6 कनाल का इशूज सिंध में बहुत बड़ा चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपना एक रैलियां भी निकाली है और मुख्तलिफ हेडक्वार्टर और डिविजनल हेडक्वार्टर और ज़िले हेडक्वार्टरों में उन्होंने एहतजाज भी किया है। तो आज जो जाले हैं वो ये उम्मीद कर रहे हैं कि 6 कनाल पर जो है वो बिलावल भुट्टो साहब खिताब करेंगे। कितने लोग हैं, क्या जोशो खरोश है, बड़ा जलसा है और एहतजाज एहसन आए हैं, पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत मौजूद है? जी, पीपल्स पार्टी की सारी क़यादत इस वक्त 9 हाउस में मौजूद है और जैसे ही 8 बजे के करीब जो है वो मरकजी रहनुमा बिलावल भुट्टो के साथ ही जलसा गाह पहुंचेंगे, जहां पे पहले मरकजी कायदीन जो हैं वो खिताब करेंगे और आखिरी खिताब जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी का होगा। और आपको बताऊं कि ये जो जलसा है वो हमेशा 2 बजे 3 बजे के करीब दोपहर को इसको शुरुआत होती है। जलसे का आगाज दोपहर 3 बजे किया जाता है, मगर इस दफा शदीद गर्मी की वजह से जो है इसका 6 बजे जलसे आगाज किया गया है और इस वक्त जो है वो सिंध भर से बल्कि मुल्क के चारों कोनों से जो है जाले जो है वो पहुंच चुके हैं और जिए भुट्टो का वो नारा लगा रहे हैं। जी अच्छा, आप लाड़काने में कोई आज जुल्फकार भुट्टो जूनियर के पोते जूनियर जुल्फकार अली ने भी कोई जलसा किया है, आपको उसकी कोई इत्तला है? हाँ जी बिल्कुल, जूनियर जुल्फकार अली भुट्टो ने इसका ऐलान 2 रोज कबल किया था। उन्होंने रैली निकाली थी 6 कनाल के खिलाफ, तो दरिया सिंध के किनारे पर जाकर उन्होंने जो खिताब किया था रैली से उसमें ऐलान किया था। आज जिना बाग चौक पर उन्होंने भी टाइम 6:30 का तकरीबन रखा है, वहाँ पे वो खिताब करेंगे और उन्हें जो है जमीयत उलमा इस्लाम के राशिद महमूद सुमरो और GDA के रहनुमा हैं साबिक MPA मौजम खान अब्बासी, वो उन्हें जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और उनका भी जलसा होने जा रहा है और जिसमें वो हिंदू बिरादरी को भी शामिल कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आशिक पठान साहब हमारे साथ बात करने का। बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। आज बड़े अहम ऐलानात होने जा रहे हैं, उससे पहले सागदर साहब की भी कुछ देर पहले कॉल गई है बिलावल साहब को और लग रहा है कि कुछ ना कुछ सख्त बयानात दिए जाएंगे बिलावल साहब की जानिब से। आपको बयानात तो सख्त होंगे लेकिन मेरा ख्याल है एक्शन सख्त नहीं होंगे हमेशा की तरह। मेरा ये ख्याल है कि आज देखें मुराद अली शाह साहब ने आज जो गुफ्तगू की है उन्होंने कहा है कि हम अपोजिशन के झांसे में आकर हुकूमत नहीं गिराएंगे, लेकिन टेक्निकल बात यह है कि उन्होंने कहा है कि हम कैनाल्स भी नहीं बनने देंगे। तो अब ये दरमियान का रास्ता बनाना पड़ेगा। आज बिलावल भुट्टो की तकरीर मुझे उम्मीद है कैनाल्स के हवाले से काफ़ी सख्त होगी। वो हुकूमत को अल्टीमेटम देंगे कि अगर आपने इतने अरसे में इसको ना किया तो हम हुकूमत की सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। जो हमेशा देखो मैक्सिमम वो ये ऐलान कर सकते हैं कि अगर 72 घंटे में या 6 दिन में या 4 दिन में कोई भी एक डेडलाइन या 7 दिन में अगर ये कैनाल्स का मामला वापस ना लिया गया और ये सिंध का हक हुआ तो हम अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, कहीं ना कहीं जो तासुर था, इससे पहले कुछ खबरें भी हैं कि जरदारी साहब की मर्जी से ये हुआ। अच्छा, ये बहुत है लेकिन अब इस वक्त मर्जी नहीं शामिल, और जरदारी साहब मर्जी थी तो मर्जी नहीं इस वक्त नहीं है।
देखिए गवर्नमेंट का ये मौक़िफ़ है कि जी मर्जी थी, पर आज मर्जी नहीं है। आज सिंध का जो टेम्परेचर है वो ये बता रहा है कि पीपल्स पार्टी इन कैनाल्स वाले इशू पर बहुत डिफेंसिव है। आज मुराद अली शाह साहब ने खुद कहा कि हम इसको डिफेंड नहीं कर सके और नैरेटिव हमारे ख़िलाफ़ बन गया है। तो पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ सिंध में नैरेटिव बन गया है। इस जलसे से उन्होंने उस नैरेटिव को डिफ्यूज़ करना है। लिहाजा मुझे उम्मीद है कि बिलावल एक सख्त तकरीर करेंगे और वो काफ़ी सख्त तकरीर करेंगे गवर्नमेंट के हवाले से, हुकूमत के ख़िलाफ़। और मुझे ये भी लग रहा है कि उसके बाद इस्लामाबाद में एक बहुत आला सतही इजलास भी होगा और उस तकरीर के बाद जिसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत और इस सारे पे नहरों के ऊपर, क्योंकि अब इस मामले से मज़ीद आँख ओझल नहीं रखी जा सकती। पंजाब ने मुकम्मल खामोशी रखी है, पंजाब ने इसके ऊपर अपना कोई मौक़िफ़ नहीं दिया और उस हवाले से पंजाब का ये ख्याल है कि हम कंट्रोवर्सी को बढ़ाना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर आप नहीं भी बढ़ाना चाहते थे तो एक तरफा सिंध की बात चल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे पंजाब चोर है, मतलब पंजाब चोरी करके नहरें बना रहे। जो भी आपका मौक़िफ़ है, यहाँ तो पंजाब की वज़ीर आला को बयान करना चाहिए था या कंसीड कर देना चाहिए। लेकिन बहरहाल आज बिलावल की तकरीर पर सबकी नज़रें हैं, लेकिन सुबह से पीपल्स पार्टी ने ये कहा है कि हम हुकूमत गिराने नहीं जा रहे। अच्छा, अब जब हुकूमत गिराने नहीं जा रहे तो फिर हुकूमत को अल्टीमेटम तो ज़रूर देने जा रहे हैं। अच्छा मुज़म्मिल साहब, ये नहरों का मामला असल में है क्या? सिंध और पंजाब का कनेक्शन इससे क्या है? वो नाज़रीन जो ये अभी डिटेल इसकी जानते नहीं है उनके लिए ज़रा एक्सप्लेन तो। नहर हेड सलमान बलोची से निकाल रही है पंजाब हुकूमत, जो चोलिस्तान तक जाएगी, फोटाबाज तक, और पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है कि हम चिनाब से वो निकाल रहे हैं और हम अपने हिस्से का पानी उस नहर में डालेंगे और वो जाएगी चोलिस्तान तक। और ग्रीन चोलिस्तान और उसको महफूज शहीद कैनाल कहा जाएगा, जिसके तहत चोलिस्तान को सिंध का मौक़िफ़ है कि आप सिंध का पानी लेकर उस नहर में डालेंगे और उसकी वजह से जो है सिंध का जो है पानी जो है वो कम हो जाएगा, लेंगे कम हो जाएगा। लिहाजा हम सिंध के पानी से पंजाब में नहरें नहीं बनने देंगे। आइन के तहत पंजाब का पानी पंजाब इस्तेमाल करे, सिंध का पानी सिंध इस्तेमाल करे। सिंध का मौक़िफ़ है कि फ़िगर्स ये साबित करते हैं कि इस नहर के लिए पंजाब के पास पानी नहीं, पंजाब कहता है फ़िगर्स ये साबित करते हैं कि हमारे पास इस नहर के लिए पानी है। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म के पास एक बहुत आसान रास्ता ये भी हो सकता है क्या? कि वो इसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट के आइनी बेंच को भेज दें कि वहाँ सिंध और पंजाब दोनों अपना मुकदमा लड़ लें और सिंध का आइनी बेंच, पंजाब सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच इस हवाले से फ़ैसला कर लें। तो आइनी मामला है, इसमें आइन में लिखा है सूबों में पानी का, तो CCI में ले जाने की बजाय इस पर एक रेफरेंस बनाकर सुप्रीम कोर्ट भेज दिया जाए कि वो दोनों सूबों को सुन ले, बजाय इसके कि वफाकी हुकूमत सिंध के हक़ में फ़ैसला करे या पंजाब के हक़ में फ़ैसला करे। मुझे ये लगता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा। आप ये रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में भेज दें आइनी बेंच के आगे, सुप्रीम कोर्ट के आगे सिंध और पंजाब दोनों अपना मौक़िफ़ बयान कर लें और वो आइनी बेंच फ़ैसला कर ले कि किसका मौक़िफ़ ठीक है किसका गलत है। उसके नतीजे में मेरे ख़्याल में कोई फ़ैसला हो सकेगा नहरों का। हुकूमत को खुद की बजाय मेरी तो तजवीज़ ये होगी या आपस में मिल बैठ के इस मामले को हल किया जाए। लेकिन आपको नहीं लगता कि इस टाइम सिंध गवर्नमेंट के सामने और ही बहुत मसाइल हैं कि साफ पानी का मसला सिंध का सबसे बड़ा मसला है, लोग पहले उनसे नाराज हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वहाँ पर नाकाफ़ी हैं। सूबों में जो पानी की तकसीम है ना, देखिए पानी ज़िंदगी है और सूबों के दरमियान जो पानी की तकसीम का फार्मूला ये बहुत मुश्किल तय हुआ था। देखिए ना, पानी का तनाज़ा तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान भी है। वैसे भारत बंद करके बैठा है हमारे जो सिंध को पंजाब से शिकायत हैं वो बलूचिस्तान को सिंध से शिकायत हैं, क्योंकि टेल पे पानी पहुँचते पहुँचते कई दफ़ा सिंध ने पंजाब से गिले किए हैं, बलूचिस्तान ने सिंध से गिले किए हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा, लेकिन मेरे ख्याल में एक प्रॉपर फॉरम, अब ये जो कैनाल्स का इशू है ये मामला हल करने का प्रॉपर फॉरम जो है वो सुप्रीम कोर्ट का आइनी बेंच हो सकता है, बजाय इसके कि ये सियासतदान इस मामले को अपने हाथ में लें और इसको कालाबाग डैम की तरह मुतनाज़ बना दें और फिर ये नहरें कभी ना बन सकें। इसको सुप्रीम कोर्ट में ले जाएं, वहाँ पे तमाम सूबे अपनी मारूज़ात पेश कर दें और वहाँ से तय कर लें। बाकी बिलावल की स्पीच आज बहुत पाकिस्तान की सियासत के लिए इम्पॉर्टेंट होगी और उसके लिए गवर्नमेंट के, और बिलावल जो हैं
وہ ہارڈ لائنر اس گورنمنٹ کے حوالے سے پہلے ہی جانے جاتے ہیں. ان کا کوئی خاص سافٹ کارنر نہیں ہے وفاقی الیکشن سے پہلے بھی اور الیکشن کے فوراً بعد بھی ہم نے پنجاب گورنمنٹ اور وفاقی حکومت کے لیے بلاول کا کوئی خاص سافٹ کارنر نہیں ہے. آصف زرداری صاحب کا سافٹ کارنر موجود ہے. آصف زرداری صاحب کو کووڈ ہو گیا ہے. اب بلاول بھٹو نے پالیسی اسٹیٹمنٹ دینا ہے. مراد علی شاہ صاحب دن میں جو پالیسی اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں, مجھے لگتا ہے بلاول کا پالیسی اسٹیٹمنٹ اسی کی لائنز میں الٹیمیٹم کے ساتھ ہوگا. وہ تھریٹ کریں گے وفاقی حکومت کو, وہ وفاقی حکومت کو للکاریں گے, وہ وفاقی حکومت کو وارننگ دیں گے, اور وہ گیند کو ڈی تک لے کے جائیں گے کہ اگر یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, اگر یہ ہوا تو ہم یہ کر دیں گے, تاکہ وفاقی حکومت کو دیوار کے ساتھ لگایا جا سکے, لگایا جا سکے. اب وفاقی حکومت پیپلز پارٹی کے ساتھ تنازع افورڈ نہیں کر سکتی. دیکھیں نا جی, پیپلز پارٹی کے ووٹوں کے سر پہ حکومت قائم ہے, تو وفاقی حکومت چاہے گی کہ وہ اس تنازع سے خود کو بچا کے رکھے, اور وہ کوئی فیصلہ خود نہ کرے گی. اگر وہ سندھ کے خلاف فیصلہ کرے گی تو وہ پھر بھی پیپلز پارٹی ناراض ہو جائے گی. پنجاب کے خلاف فیصلہ کرے گی, ان کی اپنی حکومت ہے جس کے خلاف وہ فیصلہ کریں گے, مسلم لیگ نون کی پنجاب میں. تو میرے خیال میں وفاقی حکومت کو یہ فیصلہ سپریم کورٹ کے, میں پھر کہوں گا, آئینی بینچ کو بھیج دینا چاہیے, ریفرنس بنا کر کے وہ اس کو ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ نہر بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے. مزمل صاحب, جونیئر بھٹو کی سیاست میں انٹری کس بات کا پیش خیم ہے؟ ہاں, ہم نے ان سے سوال کیا, آج پہلا ان کا جلسہ ہے, لیکن ابھی اٹس ٹو ارلی. دیکھیں ان کا جو ان کا اسٹوڈنٹ لائف جو ہے وہ بہت رہی ہے ایسا کہ ان کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز میں زیادہ اس پر بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اب وہ پالیٹکس میں آئے ہیں. اور پہلے خیال تھا کہ فاطمہ بھٹو آئیں گی, لیکن اب ذوالفقار بھٹو جونیئر آ گئے ہیں. لیکن کیا وہ بلاول بھٹو کو چیلنج کر سکیں گے؟ میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی جو بلاول بھٹو والی ہے وہ بہت مضبوط ہے سندھ میں, اور ذوالفقار بھٹو جونیئر کے لیے ان کو چیلنج کرنا مشکل تھا. مرزا بھٹو کے لیے بے نظیر بھٹو کو چیلنج کرنا مشکل ہوا تھا, کیونکہ بے نظیر بھٹو بہت طاقتور ہو چکی تھی, پارٹی پہ گرپ تھی, مضبوط سیاسی قیادت تھی. وہی پوزیشن آج ہے. ذوالفقار بھٹو جونیئر جو ہیں وہ بلاول کے مقابلے میں بہت کمزور ہیں. لیکن آپ کو نہیں لگتا مرتضیٰ بھٹو کی اندرونی دشمنیاں نہ ہوتی؟ نہیں, پر میرے خیال میں اب بہت گیپ وسیع ہو گیا, اب شاید ووٹ بینک بھی نہیں رہا. مرزا بھٹو کی اپنی ایک لائکنگ ضرور تھی کہ وہ بھٹو کے بیٹے تھے, لیکن میرے نہیں خیال ذوالفقار بھٹو جونیئر کے لیے کوئی سیاسی میدان ابھی موجود ہے. وہ کوشش ضرور کر رہے ہیں, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ کوئی ویلکم ہوگا. نیریٹو الگ ہو؟ نہیں, میرے خیال میں سندھ نیریٹیوز کا کھیل نہیں ہے, سندھ فیوڈلز کا کھیل ہے ابھی, اور سارے فیوڈلز پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. سندھ ابھی کوئی نیریٹیوز کے کھیل سے باہر. نیریٹیوز کا کھیل ہوتا تو سندھ میں پی ٹی آئی نہ ہوتی. آپ کو پی ٹی آئی اندرون سندھ ایک بندہ نہیں نظر آتا. پیک پہ 2018 کیمپین نہیں ہوتی وہاں پہ, پی ٹی آئی کی کیمپین ہی نہیں ہو سکتی وہاں پر کھل کے. تو وہ نیریٹیو سے باہر ہے. اندرون سندھ جو رورل سندھ ہے, تعلیم سے باہر دور ہے, وہاں پہ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس نہیں ہیں, اسکول کے حالات آپ کے سامنے ہیں. بہرحال آپ کا موقف ہے, نہیں سارا بانوں نے تو کیپچر کی ہوئی ہے وہاں پہ بیٹھا. لیکن ٹیکنیکل بات یہی ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کا جلسہ جو ہے وہ وفاقی حکومت کے لیے کوئی اچھا پیغام نہیں لے کر آئے گا, اور وفاقی حکومت کو پیپلز پارٹی سے تنازع سے بچنا چاہیے, اور وہ اس کے لیے حتی الامکان کوشش بھی کی جا رہی ہے. بریک لیتے ہیں مزمل صاحب. بریک سے واپس آنے کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے جو تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں ان پر نظر ڈالیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ ویلکم بیک. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے ایک انٹرویو میں سخت ترین سوالوں کے بڑے عجیب و غریب قسم کے جوابات دیے ہیں. ان جوابات کا ذکر کرنا ہے, آپ کے سامنے رکھیں گے ایک ایک کر کے سارے ان کے سوالات اور اس کے بعد ان کے جوابات, جس کے بعد ایک کنٹروورسی کہہ لیں یا یوں کہہ لیں ایک تنازع بھی سامنے آ چکا ہے, لیکن بہت سی باتوں کا ابھی تک جواب سامنے سے نہیں آیا ہے. عاطف خان کے حوالے سے کہہ لیں, شاہرام تارکئی یا اسد کیسر کے حوالے سے ان کی سٹیٹمنٹس کہہ لیں. مزمل صاحب, کیسے دیکھتے ہیں آپ علی امین گنڈا پور کی سٹیٹمنٹس کو؟ دیکھیں, گنڈا پور پر سب سے بڑا پی ٹی آئی کے لوگ الزام کیا لگاتے ہیں؟ پرو اسٹیبلشمنٹ. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے اسٹیبلشمنٹ سے بھی گہرے روابط ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, یہ سویٹ بوائے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے, یہ ادھر سے بھی لائن لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ سب سے بڑا الزام ہے جو پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز یا وہ ہارڈ لائنرز جو خود کو بہت اینٹی اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں, جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پی ٹی آئی کا اصل نیریٹو لے کے ہم چل رہے ہیں. اور ایک اور بات کہ عمران خان کے وفادار نہیں ہیں. ہاں ٹھیک ہے نا. تو یہ سوال جب
علی امین گنڈاپور سے ہوا ہے کہ آپ وکٹ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں، تو انہوں نے اس کا کیا جواب دیا وہ جی۔ پہلی بات تو یہ نا، وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے کا پہلا جو مطلب ہے وہ کیا ہے، اس پہ ذرا سوچنا ضروری ہے۔ اگر وکٹ کے ایک طرف میرا پاکستان ہے، دوسری طرف میرا پاکستان ہے، تو میرے خیال میں ایسی وکٹ پہ دونوں طرف کھیلنا پاکستان کی بہتری کے لیے اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ غلط نہیں ہے۔ جی ملازم صاحب، سنا آپ نے کہ انہوں نے کہا ادھر بھی میرا پاکستان ہے، ادھر بھی میرا پاکستان، وکٹ کے دونوں طرف پاکستان ہے تو میں دونوں طرف کھیل رہا ہوں۔ اور اعتراض خان صاحب کو بھی نہیں ہے، اور طلب بات یہ ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو سمجھنا چاہیے، یہ غلط نہیں ہے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے نا کہ میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھیل رہا۔ کنفیشن ہے یہ ان کا آن ایئر، نا آپ تو بہت خوش ہوئی ہوں گی اس کنفیشن پہ۔ نہیں، ایٹ لیسٹ انہوں نے اس چیز کو مان لیا جو ایک خبریں تھیں، افواہیں تھیں، یا لوگ کسی نہ کسی طریقے سے کچھ نہ کچھ ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے، جہاں جو طریقے انصاف میں چلوانے کی کوشش کرتے تھے۔ انہوں نے کہا پاکستان کے لیے کسی سے بھی بات کرنے کو تیار ہوں، ٹیررزم کے لیے تعاون کرتے ہیں، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ میں جاتے ہیں، قومی سلامتی کمیٹی کی میٹنگ میں جاتے ہیں، آپ سمجھیں، جو پرائم منسٹر ہاؤس میں ٹیررزم کے حوالے سے میٹنگز ہوتی ہیں ان میں جاتے ہیں، جہاں پی ٹی آئی بائیکاٹ کرتی ہے وہاں علی امین گنڈاپور جاتے ہیں، نقوی صاحب سے گلے ملتے ہیں، نقوی صاحب کو بھی ملتے ہیں کیونکہ وہ وزیر داخلہ ہیں، آرمی چیف کے اجلاسوں میں شرکت کرتے ہیں، بیک ڈور رابطے کرتے ہیں، کھلے عام رابطے کرتے ہیں۔ بیک ڈور تو ہے جو رات کے اندھیرے میں، وہ تو کھلے عام بات ملتے ہیں، پتہ نہیں چلتا نا اکثر، نہیں سب سے ملتے ہیں، پتہ لگتا ہے۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہاں بھی میرے ہیں، وہ اس طرف بھی پاکستان ہے، اس طرف بھی پاکستان ہے، میں تو دونوں طرف پاکستان جو کرنا ہے کر لو، جو کرنا ہے کر لو۔ تو میرا مطلب ہے وہ جن لوگوں کو بڑا اعتراض تھا کہ وہ وکٹ کے، آپ جیسے لوگوں کو ابہام تھا، کچھ لوگوں کو اعتراض تھا، تو انہوں نے بام بھی ختم کر دیا ہے، اعتراض بھی ختم کر دیا، دونوں چیزوں کا خاتمہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہیں میرے دونوں طرف رابطے، میں دونوں طرف کھیل رہا ہوں، ادھر بھی میں ان سے بھی فٹ ہوں، ان سے بھی فٹ ہوں، خان کا بھی اعتماد ہے، اسٹیبلشمنٹ کا بھی اعتماد ہے، دونوں سائڈیں میرے سے خوش ہیں، میں دونوں سائڈوں کو لے کے چل رہا ہوں، آپ کر لو جو کر۔ اور ریسنٹ ملاقات میرے خیال سے اسی حوالے سے، نہیں ریسنٹ ملاقات کو چھوڑیں، ٹیکنیکل بات انہوں نے کہا کہ ہاں میں اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہوں، اسٹیبلشمنٹ میرے کام سے متفق ہے، مطمئن ہے، ان کو مجھ پہ اعتبار ہے، میں خان صاحب سے بھی رابطے میں ہوں، خان صاحب کو بھی مجھ پہ مطمئن ہے، اعتبار ہے، تو میرے تو دونوں کا اعتبار ہے، میں دونوں کے ساتھ مل کر دونوں کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہوں۔ اور بھی انہوں نے جو ہے وہ باتیں کی ہیں، اعتراضات ہیں شہرام اور بہت باتیں کی ہیں۔ دیکھیں ایک جو انہوں نے امپورٹنٹ ان کا جواب سننے والے، دیکھیں سب لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گنڈاپور نے خود کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے جتنے بھی کے پی میں بڑے نام تھے پی ٹی آئی کے، ان کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں لینے دیا یا جھگڑا سمیت ہروا دیا، اور خود اکیلے بڑے نام تھا جو ایم پی اے، تاکہ ان کے علاوہ سی ایم کی کوئی چوائس ہی نہ رہے۔ مطلب اسد کیسر کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں ملا، شہرام ترکئی کو نہیں ملا، عاطف خان کو نہیں ملا، اسد کیسر کو نہیں ملا، شہریار افریدی کو نہیں ملا، علی محمد خان کو نہیں ملا۔ مطلب کے پی سے پی ٹی آئی کے پاس سینئر لیڈرز کی ایک لمبی لسٹ ہے، اور اگر ان میں سے ان کو ایم پی اے کے ٹکٹ ملتے اور وہ بھی کے پی اسمبلی میں موجود ہوتے تو گنڈاپور کو چیلنج کرتے، دیکھیں نا۔ لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ گنڈاپور نے اپنی وزارت اعلیٰ سیکیور کرنے کے لیے کسی کو ایم پی اے کا ٹکٹ ہی نہیں لینے دیا، وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے، لہذا صوبائی، لہذا انہوں نے کسی کو ایم پی اے کا ٹکٹ، اور اپنے جتنے ان کے حریف ہو سکتے تھے جو ان کو چیف منسٹرشپ ان کے لیے چیلنج کر سکتے تھے، انہوں نے ان کو کے پی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں بننے دیا۔ لیکن یہ تو الزامات ہیں نا، نہیں یہ سوال، یہ الزامات نہیں ہیں، یہ ایک رائے ہے کہ جی کوئی ہے ہی نہیں، کوئی سینئر لیڈر وہاں موجود ہی نہیں ہے، تو یہ سوال ان سے ہوا، تو اس کا انہوں نے کیا جواب دیا ہے یہ سنیں۔ بہت عجیب و غریب قسم کا جواب ہے، لیکن فی الحال کلیریفیکیشن نہیں آئی ہے ان تینوں رہنماؤں کی طرف سے۔ سن لیجئے، پہلے آپ کو سناتے کیا کہا انہوں نے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، پارلیمانی بورڈ میں بیرسٹر گور بھی تھا، شبلی فراز بھی تھا، اس پہ تیمور جھگڑا خود بھی تھا، اس پہ عاطف خان خود بھی تھا۔ عمران خان کے احکامات آئے کہ صرف علی امین کے علاوہ کوئی بندہ 2 سیٹوں پہ نہیں لڑے گا، نمبر 1۔ بیرسٹر گور سے آپ انٹرویو کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں اس سے، اس میں عمر ایوب بھی تھا۔ اس کے بعد خان صاحب کے احکامات آئے کہ عاطف، شارام اور اسد کیسر کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دینا۔ اب میں تو کھلا آدمی کھل کے بات کرتا ہوں، مجھے پیغام بھی آیا انڈائریکٹ، میں تو خود مفرور تھا کہ یہ سازشی ہیں، یہ سازش کرتے ہیں، اس سے پہلے سازشیں کرتے رہے حکومتوں میں۔ اب میں اتنا کنفرم تھا خان کی کتاب میں اس وقت کہ میں سی ایم بنوں گا، کہ مجھے یہ پیغام آیا، اس میں شبلی فراز بھی تھا، یہ سازشیں کرتے ہیں چونکہ، تو اس کو تنگ کریں گے بعد میں
تو ان کو صوبائی اسمبلی میں نہیں چھوڑنا. مجھے آتے ہوئے کہا ایک دن کو کہ آج میں نے میٹنگ بلوائی ہے دوبارہ اور تم نے اس میں سفارش کرنی ہے خان کو اپنے نام سے بھجوانی ہے کہ میں یہ کہوں کہ ان کو اگر ایک ٹکٹ بھی دے رہے ہو تو ان کو مرضی کی دو. تو میں نے عاطف خان سے کہا, میں نے کہا عاطف خان جب عمران خان آپ کو ٹکٹ ہی نہیں دے رہا صوبائی اسمبلی کی تو سمجھ جاؤ کہ تم وزیر اعلیٰ کی لسٹ میں نہیں ہو. پھر بھی اس نے ضد کی, رات کو میٹنگ بلائی گئی. میٹنگ کا شروعات یہ ہوا کہ بیرسٹر گور نے میٹنگ شروع کرتے پہلی بات یہی کہی کہ عاطف خان آپ نے میٹنگ بلوائی ہے تو بتائیں کیا بات ہے. تو عاطف نے کہا کہ جی علی امین ہماری بات کرے گا, آپ نے خان تک پہنچانی ہے. میں نے کہا بالکل میری طرف سے خان صاحب کو کہہ دیں کہ ان کو اگر یہ ٹکٹ ایک ہی دینی ہے تو ان کی مرضی کی دی جائے. نیکسٹ ڈے بیرسٹر گور آفٹر میٹنگ خان کیم اینڈ دا ایگزیکٹ ورڈ ہی سیڈ, زندہ ہے شکر ہے. اور یہ باقی پارلیمانی بورڈ والے اس پہ شاید کوئی زوم ہوتا کبھی کوئی اویلیبل ہو یا نہ ہو, لیکن 4-5 بندے ہوں گے جو میں نے نام بتائے ہیں ان سب کی موجودگی میں. اس نے کہا کہ عمران خان نے کہا ہے کہ اگر دوبارہ یہ بات کی تو یہ ایم ایل اے کا ٹکٹ بھی نہیں دوں گا. جی مزمل صاحب یہ بڑی بات ہے, لیکن ابھی تک دیکھنا یہ ہے کہ الزامات تو لگ گئے عاطف خان, شاہرام ترک ایسد. اچھا ایک مجھے تصویر یاد آتی ہے, ان کے سازشی ہیں عاطف خان صاحب اور اون چودھری صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. چھوڑیں یہ تو بات ہو رہی ہے نا 2024 کی ملاقات تو اب ہوئی نا, چھوڑیں اس کا کوئی تعلق نہیں. ان کی بھی موشن نقوی سے ہوتی ہے, یہ بھی ڈی جی آئی کو ملتے ہیں, سب ایک دوسرے کو ملتے ہیں, ملنا کوئی جرم نہیں ہے. میں یہ جو بات انہوں نے جو واقعہ سنایا ہے یہ تو کوئی جنوری 2024 کا ہوگا نا جی, کیونکہ 8 فروری کو انتخابات میں الیکشن اس سے پہلے 1 مہینہ پہلے ٹکٹیں دی جا رہی تھیں, شیڈیول آیا ہوا تھا. تو یہ کوئی بات ہو سکتی ہے جنوری 2024 کی نا, جنوری کی کوئی ڈیٹ ہوگی. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جی عاطف خان صاحب ایم پی اے کا ٹکٹ لینا چاہتے تھے, شہرام ترکائی اسد کیسے, لیکن عمران خان کا موقف ہے کہ یہ سازشی ہیں. سازشیوں کو میں نے کے پی کے, یہ عجیب منطق ہے, سازشیوں کو ایم این اے بنا دینا, ایم پی اے نہیں بنانا. اگر تو وہ سازشی ہیں, یہاں وہ گنڈا پور کے خلاف سازش کر رہے تھے, عمران خان کے خلاف تو نہیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا میں تو خود مفرور تھا, یہ سفارشی ہیں, سازش کرتے ہیں. ایک تو سفارشی ہیں اور دوسرا سازش کرتے ہیں. میں ڈرتا نہیں ہوں کول کر کوئی بات کرنے سے. اس سے پہلے بھی حکومتوں میں سازشیں کرتے رہے ہیں. اچھا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں نے خود عاطف خان کے ایم پی اے کی ٹکٹ کی سفارش کی ہے کہ انہیں کے پی اسمبلی کا ٹکٹ دے دیں. تو بیرسٹر گوہر یہ لے کر جو کہا کہ عمران خان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا میں پہلا ٹکٹ بھی واپس لے لوں گا, ایم پی اے کا بالکل نہیں دوں گا. اور میں کنفرم تھا سی ایم شپ کے لیے. تو انہوں نے کہا اگر دوبارہ بات کی تو میں ان کا ایم این اے کا ٹکٹ بھی واپس لے لوں گا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ گنڈا پور یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ٹکٹ نہ دینے کا فیصلہ میرا نہیں ہے, عمران خان کا ہے, بانی پی ٹی آئی کا ہے. میں کون ہوتا ہوں ان کو ٹکٹ نہ دینے والا, میرا کوئی ان سے کوئی ٹھیک ہے نا. ٹکٹ دینے بات ان کی ٹھیک ہے, ٹکٹ تو دینے تھے بیرسٹر گور نے, ٹکٹ تو دینے تھے سیکرٹری جنرل نے. پارٹی صوبائی صدر تو ایک سفارش ہی کر سکتا ہے نا, اس کے دستخط سے ٹکٹ تو نہیں جاری ہوتے, اور ٹکٹ دینے تھے عمران خان نے. یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ ان سب کو اگر ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں دیا تو وہ عمران خان نے نہیں دیا. یہ مجھ سے کیوں ناراض ہیں, مجھے کیوں کہتے ہیں میں نے سازش کی ہے. سازش تو وہ تب کرے نا کہ انہوں نے الیکشن لڑا. جھگڑا کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ جھگڑا نے الیکشن لڑا, جھگڑا کو ہروا دیا گیا, اور آج کل جب سے عمران خان نے کہا ہے کہ ان کو کیبنٹ میں واپس لائیں, ان کا احتساب بھی شروع ہو گیا ہے. اس سے بہتر تھے وہ آرام سے گھر بیٹھے ہوئے تھے کیبنٹ میں آنے کا. اب مجھے اس پہ بھی بڑا احتساب ہے کہ اگر ان پر کرپشن کے کوئی الزام ہے تو یہ پی ٹی آئی کی احتساب کمیٹی کیوں ان کا الزامات کا ان سے جواب مانگ رہی ہے. وہ سی ایم کو چاہیے اینٹی کرپشن یا نیب کو ریفرنس بھیجیں. مطلب انہوں نے جو بھی کرپشن کی ہے, اگر تیمور جھگڑا نے کوئی کرپشن کی ہے کے پی کے سرکاری فنڈز میں, تو اس کی تحقیقات کو پی ٹی آئی کی انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کرنے کا اختیار تو نہیں رکھتی. اس کا اختیار تو کوئی سرکار کا تفتیشی ادارہ کرنے کا رکھتا ہے نا. لیکن بات تو اچھی ہے کہ پارٹی کے اندر بھی نہیں, پارٹی کے اندر ہو نہیں سکتا. اگر سی ایم کے پی کے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپشن ہوئی ہے, انہیں اس کا ریفرنس یا نیب کو بھیجنا ہے یا اینٹی کرپشن کو بھیجنا ہے. یہ انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی کمیٹی کا کو تو کوئی آئینی قانونی اختیار ہی نہیں ہے اس چیز کا. کرپشن وہ کون سا آئینی ادارہ ہے, کون سا قانون کے تحت وہ کوئی تفتیش کر سکتا ہے. اس کے بعد کیا تحقیقات کے حکومت نے اختیارات دیے ہوئے ہیں کہ اس کی تحقیقات عدالت مانے گی. لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ گنڈا پور نے اپنے سارے مخالفین کو کے پی اسمبلی میں نہیں آنے دیا. گنڈا پور صاحب کا موقف آیا ہے کہ میرے تک غصہ نہ کرو,
یہ خان صاحب کا فیصلہ تھا. ادھر جائیں. اب عمران خان صاحب اس وقت گنڈا پور کی محبت میں اور اس کے عشق میں اتنا تھے. آج کوئی بندے نے ایک ویڈیو لگائی ہوئی تھی جس میں جب گنڈا پور رہا ہو کر زمان پارک پہنچی تو خان صاحب خود ان کے اوپر پھول پھینک رہے تھے. تو انہوں نے کہا زندگی میں کسی پر خان صاحب نے پھول پھینکے ہیں تو گنڈا پور پہ پھینکے ہیں. تو گنڈا پور صاحب کا جو ہے وہ اس وقت عمران خان وہ مفرور بھی تھے 9 مئی کے حوالے سے. تو میرے خیال میں خان صاحب کے سول کینڈیڈیٹ وہی تھے اور خان صاحب نے ان کو. اب یہ الگ بات ہے کہ خان صاحب کو شاید 8 فروری سے پہلے یہ اندازہ نہیں ہوا کہ وہ دونوں طرف کھیل رہے تھے. اس کا مطلب ہے وہ 8 فروری سے پہلے بھی دونوں طرف کھیل رہے تھے, 9 مئی کو بھی دونوں طرف کھیل رہے تھے, 26 نومبر کو بھی دونوں طرف کھیل رہے تھے. گنڈا پور جب پہلے تو وہ قید میں تھے, پھر اس کے بعد مفرور تھے, پھر اس کے بعد ان تک میسج جاتا ہے, پھر اس کے بعد ان کو سی ایم بناتے ہیں عمران خان صاحب, اور پھر اس کے بعد اب صورت مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں مناسبت سے مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں وہ مفرور بھی اپنی مفروری بھی کنٹونمنٹ میں ہی کاٹ رہے تھے کہ کسی گھر میں بیٹھ کے. مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, ان کا انٹرویو بھی اب بھی کاٹا تھا کسی نے. وہ کہتے ہیں اب صورتحال یہ ہے کہ اگر تو گنڈا پور نے آج وکٹ کے دونوں طرف کھیلنا نہیں شروع کیا, پھر وہ پہلے دن سے وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے تھے اور اپنا راستہ ہموار کر رہے تھے. ٹھیک ہے نا. آگے دیکھیں فرنٹ لائنر کے حوالے سے فرنٹ لائنرز کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات کی ہے. وہ کہتے ہیں میں تو بشرا بی بی کے ساتھ 26 نومبر کو فرنٹ لائن پہ موجود تھا, گولی چل رہی تھی تو میں موجود تھا, پھر میں وہاں ڈی چوک سے بشرا بی بی کو لے کے گیا. یہ جو لوگ آج کل قومی اسمبلی میں بینر اٹھا کے کھڑے ہو جاتے ہیں گولی کیوں چلائی, یا جو پریس کانفرنس کرتے ہیں, یہ جواب دینا یہ 26 نومبر کو کہاں تھے. مطلب آپ میری بات سنیں, ان کا سوال ہے کہ عمر ایوب سے پوچھیں وہ 26 نومبر کو کہاں تھا, اسد کیسر 26 نومبر کو کہاں تھا, بیرسٹر گوہر 26 نومبر کو کہاں تھا. آپ میری بات سمجھیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فرنٹ لائن رنرز ہیں جو پی ٹی آئی کی سیاست کے صف اول کے کھلاڑی ہیں اور جو کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی اصل فیس ہیں, گنڈا پور تو صوبائی کی عادت ہے نا, وہ فرنٹ لائنرز کہاں تھے, کیا کہا گنڈا پور نے, ذرا سنوا دینا. ایک بات یہاں پہ ہے, یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, یہ آپ نے نام بھی لیے. آج ایک بات کر ہی دیتا ہوں, خان صاحب کو میں نے کی ہے جیل میں اس دن, سی ایم کو چلو چھوڑ دیا, خیر ہے اکیلا, کوئی بڑی بات نہیں, سی ایم کو ایک ورکر ہے. یہ جو اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, عمران خان کی بیوی کو اکیلا چھوڑ کے, میں نے تو نہیں چھوڑا آخر تک, میرے پاس تو سارا پوزیشن میں میں تو ساتھ تھا نا, میں نے نہیں چھوڑا اس کو. یہ باقی کہاں تھے؟ انہوں نے عمران خان کی عزت کو اکیلا چھوڑ دیا. میں پھر بھی گلا نہیں کرتا, گولی کے سامنے کھڑا ہونا مذاق نہیں ہے, جب گولی چلتی ہے تو کھڑا ہونا مذاق نہیں ہے, لیکن کہاں تھے یہ جو باتیں کر رہے ہیں, یہ جو دعوے کر رہے ہیں, یہ جو اپنے آپ کو ہیرو بناتے پھر رہے ہیں. میں تو اپنے آپ کو ہیرو بناتا بھی نہیں ہوں. الحمدللہ میرا ضمیر مطمئن ہے, میری نسل میرا بچہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے عمران خان کی عزت کو اکیلا نہیں چھوڑا, میں اس کے ساتھ آخر وقت تک رہا, آخر وقت تک نکالا. میں یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ باقیوں میں کون کون تھا, ذرا وہ اپنے یہاں پہ بیان دے, ان سے بھی انٹرویو لیں جا کر کہ آپ کہاں تھے. ناظرین یہیں سے گفتگو آگے بھی چلے گی کیونکہ مزید علی امین گنڈا پور کے سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری ہے. انہوں نے کیا کہا ہے آپ کو سنائیں گے, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. علی امین گنڈا پور نے اپنے حوالے سے اور بشرا بی بی کی موجودگی 26 نومبر ڈی چوک کے حوالے سے بھی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں وہیں تھا, آخر تک میں اور بشرا بی بی وہیں تھے, بشمول میرے کچھ لوگ, اور باقی کہاں تھے. مزمل صاحب سب سے پہلے سن لیتے ہیں پھر اس پر تبصرہ. جی 1000 ٹکٹ دیے ہیں آپ نے پاکستان میں, 1000 ٹکٹ دیے, اتنا بڑا آپ کی پارٹی کی تنظیم میں ہے, تنظیموں میں بڑے بڑے ہوتے ہیں, تو بس وہ بھی جواب دے عمران خان کو, وہ تو نکلے ہی نہیں ہے. پارٹی میں جو تنقید کر رہے ہیں تو ان پہ کریں نا, میرے پہ توپوں کا رخ کیا ہوا ہے, میں تو بندے بھی نکال کے نکلا, آخر حد تک کھڑا بھی رہا, گولیاں بھی کھاتا رہا, برداشت بھی کرتا رہا, آخر تک لاسٹ مین اسٹینڈنگ تک میں اور بشرا بھی وہیں پہ تھے. عمران خان کی عزت کو, عمران خان کی بیوی کو, یہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ وہیں پہ اس کی گاڑی کے ساتھ کیوں نہیں تھے, جو کہتے ہیں نا گولی کیوں چلائی. آپ اب یہ سوال کریں تم کہاں تھے. یہ صورتحال ہے مزمل صاحب کہ باقی پر سوال کھڑا ہو. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارٹی پر تنقید کر رہے ہیں اور میری طرف توپوں کا رخ کیا ہے, وہ کہتے ہیں میں تو بندے بھی نکال کر لاتا ہوں, جو بندے لاتا ہوں میں ہی لاتا ہوں کے پی سے. یہ 1000 ٹکٹ بانٹا ہے پی ٹی آئی نے, مطلب وہ کہتے ہیں پورے ملک میں 8 فروری کو 1000 ٹکٹ مانگا ہے, تو ساری ذمہ داری میری ہے. ٹیکنیکل بات ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کو بھی ٹکٹ دیے گئے ہیں کیا وہ بندے لاتے ہیں, وہ 1000 بندہ جس کو ٹکٹ دیے ہوئے تھے کیا وہ 26 نومبر کو بندے لائے, کیا وہ آخر تک ڈی چوک پر موجود تھے, اور کیا انہوں نے آخر تک وہ موجود رہے ہیں بشرا بی بی کے ساتھ. انہوں نے کہا میرے پہ آپ تنقید کرتے ہیں, میں تو بشرا بی بی کے ساتھ آخر تک رہا ہوں.
میں نے موبلائزیشن بھی کی ہے, میں بندے بھی نکال کے لایا ہوں. کام یا زیادہ کا سوال ہو سکتا ہے لیکن میں لایا ہوں. لاہور کے جلسے میں بھی ان کا مطلب ہے میں کے پی سے بندے لے کے آیا, سنجانی والے جلسے میں بھی میں کے پی سے بندے لے کے آیا, ڈی چوک پر پہلے احتجاج پر بھی میں بندے لے کے آیا, 26 نومبر والے دن بھی میں بندے لے کے آیا کے پی سے. وہ یہ سوال کر رہے ہیں کہ باقی سب لوگ کیوں نہیں لاتے, ٹکٹ تو 1000 بانٹے. ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے یہ ان پہ کی, انہوں نے کہا کہ اب جو بھی پوچھے کہ گولی کیوں چلائی, ان سے آپ پوچھے کہ تم کہاں تھے. یس, جو پوچھتے ہیں نا گولی کیوں چلائی, اس سے پہلے یہ پوچھو تم کہاں تھے, تم کہاں تھے. احتجاج کے لیے نکلتے نہیں ہیں لوگ, لے کر آتے نہیں, یہ تو ہے. ان کا مطلب ہے کہ یہ جو نمبر ٹانگ گروپ ہے نا پی ٹی آئی کا, جو ویڈیوز بنا کے اپنے آپ سیٹسفائی کر یا گرفتاریاں دے دیتے ہیں, ان کا مطلب ہے میں مار بھی کھاتا ہوں, میں اپنی وزارت اعلیٰ داؤ پہ بھی لگاتا ہوں, میں اپنے دوسری سائڈ کو ناراض بھی کرتا ہوں, میں خان کے کال کو لبیک بھی کہتا ہوں. جو کچھ بھی نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور ہر احتجاج سے پہلے بلند و بانگ دعوے ضرور کرتے ہیں, سوشل میڈیا پر پیغامات ضرور دیتے ہیں, لیکن جب احتجاج کے لیے لوگ نکلتے ہیں اپنے ویڈیو پیغامات جاری کرتے ہیں. آپ نکلیں, آپ پاکستان کی جدوجہد کے لیے خود غائب رہتے ہیں. یہ تو قیادت سے ہے سوال, یہ تو ناراض ہیں, کارکن بھی ناراض ہے, یہ تو غلط ہے, جو بھی ہے یہ غلط ہے. اچھا, اس حوالے سے ان کا ایک اور شارٹ بھی بڑا زبردست ہے, سنوا دیں پہلے, وہ بھی سنوا دیں. جی آپ سب سے پہلے سنیں پھر اس پر تبصرہ. جی میں تو بالکل یہ بات کہتا ہوں کہ میرے میں جب تنقید ہوتی ہے میں بڑی تنقید کو پازیٹو لیتا ہوں, میری ایک عادت ہے ہمیشہ سے. لیکن میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس چیز کی تنقید کرے گا میں اس چیز کی تنقید اس کی برداشت کروں گا جو وہاں پہ خود موجود تھا. میں پروٹیسٹ کے اوپر تنقید اس کی اون کروں گا, عزت بھی کروں گا, سلام بھی کروں گا کہ جو وہاں موجود تھا. جو خود موجود نہیں تھا وہ پروٹیسٹ میں تنقید نہیں کر سکتا. تنقید جناب وہی کرے جو احتجاج میں موجود تھے اور انہیں پتہ ہے توپوں کا رخ کس کی طرف ہے. ٹھیک ہے, ان کا مطلب ہے کہ جو لوگ گھر بیٹھے ہیں اور وہ گھر بیٹھ کر مجھے غدار یا ڈبل ایجنٹ قرار دے رہے ہیں, وہ پہلے ذرا میدان میں تو نکل آئے نا, ڈی چوک پہ کھڑے تو ہونا میرے ساتھ, کس بھاؤ بکتی ہے, اس کے بعد تنقید کریں. وہ عمر ایوب صاحب کو کہہ رہے ہیں جو ہری پور میں اوپر سے بیٹھ کے ویڈیو بناتے ہیں, نیچے نہیں اترتے ہیں. وہ اسد کیسر صاحب کو کہہ رہے ہیں, وہ میرا اعظم سواتی صاحب کو کہہ رہے ہیں. آج کل جو کے پی میں سی ایم کے نئے امیدوار ہیں بابر سلیم سواتی, میرا خیال ہے وہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ پائی تسی کتے سو. میرا مطلب ہے مار تو میں کھا رہا تھا, تو آپ کے پی اسمبلی کے اسپیکر ہیں, آپ بتائیں آپ کہاں تھے اس وقت. میرا ذاتی طور پر خیال ہے کہ انہوں نے ایک تیر سے بہت پوری پارٹی کا نشانہ لیا ہے کہ کھڑے تو میں اور بشرا بی بی تھے, آپ ہمیں کہیں ہم بھاگ گئے, آپ کہیں گولی چل گئی, آپ کہیں میں تو بشرا بی بی کو وہاں سے لے کر نکلا جو میری ذمہ داری تھی. ٹھیک ہے نا, بشرا بی بی جانا چاہتی تھی نہیں جانا چاہتی یہ الگ سوال ہے, لیکن ٹیکنیکل انہوں نے یہ کہا کہ میں تو لے کے, یہ باقی سارے لوگ کہاں تھے. وہ جو ٹاک شوز میں آ کر شیر بنتے ہیں, وہ پنجو تھا, وہ سارے, اور وہ علی محمد خان. ایک سوال میں نا انہوں نے تسبیح کا بھی بڑا ذکر کیا, اور میں خیال علی محمد خان کا ذکر کر رہے ہیں وہ کہ وہ جو یوں کرتا ہے نا, وہ ویسے بھی ناراض چل رہے ہیں آج کل. آپ میری بات سمجھے نا, تو وہ ٹیکنیکل بات علی میرے خیال میں گنڈا پور نے اپنے دل کے پھپھولے سارے بیان کیے ہیں کہ میرے. یہ ٹائم آپ کو نہیں لگتا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے؟ جس ٹائمنگ پہ اب خبریں افواہیں کہہ لیں یا خبریں کہہ لیں یا پروپیگنڈا کہہ لیں ان کے خلاف کہ بھئی اب سی ایم چینج ہونے والا ہے کے پی کا, اب خان صاحب بدلیں گے اس پوزیشن پہ, کسی اور کو یہ پوزیشن ملے. ایک تو خان صاحب کے پاس چوائس تو بابر سلیم سواتی کے علاوہ کوئی نہیں ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا ہے نا کہ ان سب کو تو خان صاحب نے کے پی اسمبلی میں نہیں آنے دیا نا, اور خان صاحب نے اچھا مشال یوسفزئی کی بھی بات انہوں نے کی ہے کہ اس کو ٹھیک نکالا ہے ہم نے, ٹھیک ہے نا. وہ جو کہتی ہیں اس کو ٹھیک نکالا ہے ہم نے, وہ بھی. اچھا انہوں نے کہا وہ کہاں تھی ڈی چوک پہ, وہ بشرا بی بی کے ساتھ تھی, پشاور سے نکلی تو, لیکن جب اینڈ پہ میرا مطلب ہے کہ وہاں پہ بتیاں بند ہوئی ہیں تو مشال کہاں تھی. وہ کہتے ہیں کہ وہ ہم موجود, وہ اس کا تو کام تھا بشرا بی بی کے ساتھ ساتھ رہتی, وہ تو غائب ہو گئی, وہ پتلی گلی سے نکل گئی, ویڈیو میں نظر بھی نہیں آئی. تو انہوں نے مشال کو بھی. لیکن کیا گنڈا پور کو ہٹایا جا سکتا ہے؟ مشکل سوال ہے. کیا اسپیکر کے پی اسمبلی اور ان کی لڑائی چل رہی ہے بابر سلیم سواتی کی, اور ان کی کہتے ہیں بشرا بی بی کے کینڈیڈیٹ اب بابر سلیم سواتی ہیں. بشرا بی بی 26 نومبر کو مانسہرے گئیں اور ان کے گھر رہیں. کہتے ہیں عید پر اعظم سواتی جب ملے ہیں عمران خان کو
اور جو ان کے لیے دروازے کھولے گئے ہیں اڈیالہ کے وہ انہوں نے بابر سلیم سواتی کی شکایتیں لگائی ہیں اور جنید اکبر کی، اور پھر جب گنڈا پور بھی گئے ہیں تو انہوں نے بابر سلیم سواتی اور جنید اکبر کی شکایتیں لگائی ہیں۔ تو ٹیکنیکلی کے پی میں پی ٹی آئی میں سب ٹھیک نہیں ہے، پارٹی میں ہی سب ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں لیکن کے پی تو دیکھیں نا جی حکومت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں جی اپوزیشن ہے، پنجاب میں بڑی مار پڑ رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے، پارٹی میں تقسیم ہے، اسٹیبلشمنٹ نے تقسیم کرا دی، دیکھیں وہاں تو حکومت ہے، وہاں تو کوئی گرفتاری نہیں ہے، وہاں تو کوئی نظر بندی نہیں ہے، وہاں تو سب موج مستی ہے، ہر ایک کو فنڈ بھی مل رہے ہیں، اور اوپر سے اوورسیز کا پریشر ہے، ختم ہو گئی۔ تو ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ گنڈا پور نے یہ انٹرویو میرا خیال ہے ان تمام الزامات کا جواب دینے کے لیے دیا ہے جو کچھ یوٹیوبرز ان پر لگاتے ہیں، اور جو نیریٹو بلڈنگ کے لیے کہ جی یہ ڈبل ایجنٹ ہے، یہ کمپرومائزڈ ہے، یہ دوسری سائٹ پہ ملا ہوا ہے، یہ خان کا نیریٹو لے کے نہیں چل رہا، یہ خان کی رہائی کے لیے نہیں چلا رہا، تو انہوں نے کہا بھائی میرے علاوہ اگر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کا بھی نام بتا دیں۔ گنڈا پور صاحب کی مروت صاحب سے کیوں قربتیں کچھ ہی عرصے میں اتنی زیادہ بڑھ گئیں؟ کیا میرا خیال وہ سمجھتے ہیں کہ مروت ٹھیک کام کرتا ہے، ان کی رائے ہے، خان صاحب نے پارٹی سے نکالا ان کو، وہ کہتے ہیں خان صاحب کو مس گائیڈ کیا جاتا ہے۔ یہ بھی تو علی امین گنڈا پور کا موقف ہے کہ خان صاحب تک غلط اطلاعات پہنچائی جاتی ہیں اور غلط اطلاعات پہنچا کر غلط فیصلے حاصل کیے جاتے ہیں، تو اس لیے میرے خیال میں وہ تو ان کا ہے، وہ نہیں سمجھتے کہ وہ شیر افضل میں، وہ سمجھتے ہیں سلمان اکرم راجہ کا قصور ہے۔ وہ یہ سوال ٹھیک کر رہے ہیں کہ جب فرنٹ لائنرز کہاں تھے تو ان میں سلمان اکرم راجہ کا بھی تو سوال ہے کہ بھائی آپ کہاں تھے 26 نومبر کو؟ پریس کانفرنس میں سامنے ہوتے نہیں وہ آپ کہاں تھے؟ ڈی چوک پہ موجود تھے آپ، چائنا چوک پہ موجود تھے آپ، کتنے بندے لاہور سے نکال کے لے کے جا سکے؟ آپ سیکرٹری جنرل ہیں، آپ اکیلی گاڑی میں بیٹھ کے اردو بازار کا جو چکر لگا رہے تھے اور اپنا فوٹو شوٹ کرا رہے تھے، تو آپ ڈی چوک پہ موجود تھے، آپ اکیلے ہی آ جاتے ڈی چوک پہ، چیئرمین موجود تھے بیرسٹر گوہر، عمر قائد اختلاف عمر ایوب موجود تھے، تو میرا مطلب ہے اس حد تک تو گنڈا پور نے یہ سوال ٹھیک اٹھایا ہے نا کہ میرے پر جتنی مرضی تنقید کر لیں لیکن تنقید وہی کرے جو ڈی چوک پہ موجود تھا، جس کے پاس یہ فوٹیج موجود ہے کہ وہ ڈی چوک پہ موجود تھا، جو ڈی چوک پہنچا ہی نہیں وہ میرے پہ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ وہ اپنا جواب دے۔ آج جو لوگ سوال کریں گولی کیوں چلائی، وہ کہتے ہیں پہلے تو ثابت کرنا موقع پہ موجود سن، گھر بیٹھ کے کیوں سوال کر رہے ہیں؟ ان کے اوپر گولی آپ خود کہاں تھے؟ لیکن مزمل صاحب ابھی کی جو تازہ ترین صورتحال ہے، مذاکرات کی خبریں بڑی گرم ہیں، بیک ڈور رابطے بھی چل رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے 72 گھنٹوں کے اندر کہہ رہے ہیں کہ جی بڑی خبریں بھی سامنے آنے والی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کچھ نہیں ہو رہا، کچھ نہیں ہو رہا، بے فکر ہیں، کوئی بیک ڈور حکومت کہیں نہیں جا رہی، کوئی نہیں جا رہی۔ یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں یہ کے پی میں وزیر اعلیٰ اور سپیکر کی لڑائی کی ملاقاتیں ہیں، سواتی اور اعظم سواتی بابر سلیم سواتی کی شکایتیں لگانے گئے تھے، گنڈا پور بھی ان کی، یہ کے پی کی پی ٹی آئی کی اپنی لڑائی ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطے نہیں۔ آپ کہہ رہے جلدی عمران خان کچھ بھی نہیں، آپ بے فکر ہیں، وہ تو عدالتوں نے رہا کرنا ہے، ویسے مجھے جلدی نظر نہیں آ رہا۔ اچھا ٹھیک ہے، بات بجلی کے حوالے سے بھی کر لیتے ہیں۔ ہاں کل کم ہو گئی ہیں بجلی کی قیمتیں، کریڈٹ لے رہی ہے ایم کیو ایم، فاروق ستار صاحب کہہ رہے ہیں مزید وہ ایم کیو ایم کریڈٹ لے، پیپلز پارٹی کریڈٹ لے، جتنی بھی حکومت میں شامل جماعتیں ہیں سارے کریڈٹ لے لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ جاتا کریڈٹ پرائم منسٹر کو، جاتا کریڈٹ پرائم منسٹر کو ہے، دولہا وہ ہیں، لیکن پی ٹی آئی بڑی خاموش ہے، مجھے لگتا ہے سکتے میں ہے پی ٹی آئی بجلی سستی ہونے کے بعد۔ اتنی بھی زیادہ سستی نہیں نظام صاحب؟ نہیں جی، 7 روپے 41 پیسے بڑے پیسے ہیں، 20% سستی ہوئی ہے، اور وہ کہتے ہیں مزید سستی ہونی ہے اور سستی ہونی ہے۔ تو ٹیکنیکلی بات تو یہ کہ دیکھیں 1 سال پہلے کیا حالات تھے، جب حکومت لی شہباز شریف نے تو تب سب کی رائے تھی کہ مرکزی حکومت لینا تو سیاست کو دفن کر دینے کے مترادف ہے۔ پاکستان کے معاشی حالت ایسی نہیں کہ مرکزی حکومت لی جا سکے، آپ کو کڑوے فیصلے کرنے ہیں، لوگ آپ کو گالیاں دیں گے، آپ ان پاپولر ہوتے جائیں گے۔ 8 فروری 2024 کو جب حکومت اس الیکشن کے بعد بن رہی تھی، کسی کو اندازہ تھا کہ 1 سال بعد شہباز شریف نے 23% سے انٹرسٹ ریٹ 12% پہ لے آئے گا، ڈالر جو لوگ کہہ رہے تھے 400 کا ہو جائے گا وہ 279 سے اوپر نہیں جانے دے گا، اور بجلی 7 روپے 41 پیسے سستی کر دے گا، مہنگائی 60 سال کی کم ترین سطح پہ لے آئے گا۔ مطلب 1 سال پہلے یہ چیزیں انبلیویبل تھیں، کوئی ان کے بارے میں کوئی کتنا بڑا ہی معاشی ماہر تھا وہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا تھا کہ 1 سال میں یہ ہو جائے گا، کوئی سیاسی تجزیہ نگار تھا وہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ 1 سال میں یہ ہو جائے گا، نہ پولیٹیکل اینالسٹ نہ اکانومی کے ماہرین،
किसी की सोच में भी नहीं था कि 1 साल में पाकिस्तान में ये सब कुछ हो सकता है। आप IMF कंप्लीट करेंगे, आपको उसकी, वरना IMF की किस्त पे तो पूरा पाकिस्तान हिल जाया करता था ना। डॉलर का 4-5 रुपये ऊपर नीचे जाना तो बात है। आपने स्मगलिंग कंट्रोल कर ली, आपने इकोनॉमी कंट्रोल कर ली, डिफ़ॉल्ट से निकल गए, आपने रिजर्व, आप ट्रेड सरप्लस में आ गए। क्या वो अचीवमेंट है जो इस 1 साल में शहबाज शरीफ ने नहीं कर दिखाया कि अगर गवर्नमेंट परफॉर्म करना चाहे तो 1 साल में भी कर सकती है। और मैं समझता हूँ उनके सियासी मुखालफिन तो सकते में हैं ही हैं, उनके हलीफ भी सकते में ही हैं। लेकिन एतराज़ भी वो उठा रहे हैं कि 60 साल की कैसे कम तरीन सतह पर, 60 साल पीछे जाके देख लें तो बिजली कभी भी इस तरह नहीं थी, महंगाई, आटा, चिकन, देखिए 2013 में जब PMLN की गवर्नमेंट आई तो उनके पास एक ही चैलेंज था, लोड शेडिंग ख़त्म करने का। 2024 में जब उनकी हुकूमत आई है तो उनके पास एक ही चैलेंज था, बिजली सस्ती। 2013 से 18 तक उन्होंने वो चैलेंज पूरा किया कि लोड शेडिंग ख़त्म की। 2024 की हुकूमत आने के बाद उनके पास एक ही चैलेंज था कि उन्होंने मुल्क में बिजली सस्ती करनी है, और उन्होंने 1 साल में ये भी कर दिखाया कि अगर आपकी नीयत ठीक हो तो आप महंगी बिजली सस्ती भी कर सकते। वरना हमारे यहाँ तो अमूमन एक राय ये है ना कि एक दफ़ा जो चीज़ महंगी हो जाए वो सस्ती नहीं हो सकती। लेकिन टेक्निकल बात यह है कि 7 रुपये 41 पैसे डोमेस्टिक के लिए और 7 रुपये 69 पैसे सनती सार्फिन के लिए। इससे ना आपकी इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिलेगा क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नीचे आएगी। और मैं समझता हूँ कि शहबाज शरीफ ने माशी और सियासी दोनों मुआवजे करके इकट्ठे दिखा दिए। चले, दुआ करनी चाहिए, पाकिस्तान शुड ग्रो। और इसी के साथ मुज़म्मिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुझे सना कहवान को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।